अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अर्शिया एजुकेशन वाली और आप देख रहे हैं एक और ख़ास इंटरव्यू जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो एआई एजुकेशन और लीडरशिप के ज़रिए सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है क़ुर्रतुल-ऐन बुखारी लीडरशिप वाली, जो रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैच 24 की लेवल 1 की स्टूडेंट है। मिस क़ुर्रतुल-ऐन एक पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंसेज़, सर्टिफाइड इस्लामिक स्कॉलर और लाइफ कोच हैं। इनका मिशन सिर्फ नॉलेज हासिल करना नहीं, बल्कि लीडरशिप के ज़रिए बेहतर टीचर्स, स्टूडेंट्स और कम्युनिटीज़ तैयार करना है। आज हम उनसे बात करेंगे एजुकेशन में लीडरशिप का रोल क्या है, एआई किस तरह टीचर्स को एम्पावर कर सकता है, रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग के उनके सफ़र के बारे में जानेंगे और उनके फ्यूचर विज़न के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं ये गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम मिस क़ुर्रतुल-ऐन, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको हम दिल की गहराइयों से खुशामदीद करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह ख़ैर। बहुत खुशी हुई आपने इनवाइट किया, बहुत ऑनर है मेरे लिए। जी, थैंक यू सो मच। तो शुरू करने से पहले आप एक मुख्तसर सा अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दें। जी, मेरा नाम क़ुर्रतुल-ऐन बुखारी है और रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की मैं स्टूडेंट हूँ। और मेरे नाम के साथ आप देख सकते हैं लीडरशिप वाली। तो अल्लाह ताला लीडर्स बन सकें, हमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ आ जाए। अल्लाह की बंदी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उस पे शुक्र है कि उसने मुझे अपनी मखलूक में पैदा किया, फिर मुसलमान बनाया। बस मेरा इंट्रोडक्शन एक आम सी ज़िंदगी जैसे हर बच्चे की होती है। सुबह स्कूल जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं और लाइफ के 16-17 साल पढ़ाई में लगाते हैं। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने इल्म दीन के लिए तौफ़ीक दे दी। फिर यानी आफ्टर यूनिवर्सिटी लाइफ फिर मैंने आलिमात का जो प्रॉपर कोर्स होता है जिसको सर्टिफाइड स्कॉलर कोर्स कहते हैं, पाकिस्तान में इसको यानी कि या किसी दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई कर सके तो बड़ी बात है। पाकिस्तान में कि इसके मौके बहुत ज़्यादा हैं, आप इजीली जी, कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तौफ़ीक की बात होती है, अल्लाह ताला ने तौफ़ीक अता फरमाई और फिर इल्म हासिल किया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी कंप्यूटर साइंसेज़ में है, लेकिन अब मैं इल्म दीन के साथ ये अटैच्ड हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दीन की जितनी सर्विस कर सकती हूँ, अल्लाह ताला जितनी तौफ़ीक देते हैं तो मैं करती हूँ। जी, माशाल्लाह सही बात कही आपने। अल्लाह ताला जिसको चाहे उसे तौफ़ीक अता करता है। अल्लाह ने आपको अता की, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है सुन के कि आप दीन की तरफ भी आपका रुजू है। माशाल्लाह आपने इसमें भी इस्लामिक स्टडीज़ में भी आपने महारत हासिल की है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि आपने कहा कंप्यूटर साइंस किया है आपने और इस्लामिक स्टडीज़ भी किया है, तो इन दोनों फ़ील्ड्स में आपका आने का सफ़र कैसा रहा? कंप्यूटर साइंसेज़ में ये है कि मुझे शुरू से ही नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का, इल्म हासिल करने का बहुत ज़्यादा शौक है। यानी कि हमेशा मेरे पास बुक्स होती हैं, मैं बुक रीडर हूँ, बहुत ज़्यादा शौक है मुझे बुक रीडिंग का। और कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आए तो मुझे शौक होता था शुरू से, बचपन से, कि मैं उसे लर्न करूँ, ख़ास तौर पे कंप्यूटर रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो जी, फ्रॉम माय अर्ली चाइल्डहुड मुझे कंप्यूटर साइंस से सीखने का मौका मिलता था। ऐसे कि जब मैं स्कूल हॉलीडेज़ होती थी तो मैं कोई ना कोई कोर्स करती थी। मतलब मुझे इतना ज़्यादा शौक था क्योंकि उस वक़्त हमारे स्कूल में कंप्यूटर साइंसेज़ नहीं थी। एआई तो ख़ैर अब है, जैसे अब शोर है, लोगों में शऊर है। लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे एआई सीखें, कंप्यूटर साइंस सीखें, लेकिन उस वक़्त इतना फ़ैशन ही नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था। तो बहरहाल कहीं पर भी कोई कंप्यूटर कोर्स होता था, मैं उसको जॉइन करती थी, सीखती थी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कंप्यूटर साइंसेज़ में की। डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी सीखी, प्रोजेक्ट्स भी किए और फिर उसी में काफ़ी अर्सा जॉब्स वगैरह की। तो जी, पहला तो आपका ये क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साइंसेज़ की तरफ मैं कैसे आई? दूसरा जी। आपका सवाल क्या था कि दीन की तरफ मैं कैसे? इस्लामिक स्टडीज़ जी, दीन की तरफ। जी, दीन की तरफ कोई भी इंसान जो आता है
وہ کسی نہ کسی کی موٹیویشن سے آتا ہے. یعنی کوئی بندہ آپ کو مل جائے, کوئی بندی آپ کو مل جائے, کسی کی کوئی بات آپ کو ٹچ کر جائے, آپ کا دل بدل جائے. تو ہمیشہ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ اگر اچھے رول ماڈلز آپ کے سامنے سے گزر جائیں نا, یا آپ ان کے جی ساتھ اٹیچ ہو جائیں, تو انسان کا دل کھنچتا ہے, کیونکہ اسلام ایک نور ہے اور یہ اللہ کا نور ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے نور میں بہت کشش رکھتے ہیں. انسان کا جو دل ہے وہ دنیا کی جتنی مرضی نعمتیں حاصل کر لے, لیکن وہ اللہ کے بغیر اداس محسوس کرتا ہے, خود کو ادھورا محسوس کرتا ہے. ابھی بالکل. بھی جی جو ہم میں سے جتنے مسلمان ہیں اگر خود کو خالی خالی محسوس کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری باڈی تو کھا پی رہی ہے, لیکن ہماری جو روح ہے نا وہ بھوکی ہوتی ہے, بھوکی پیاسی. تو جب آپ کا کوشچن ہے کہ دین کی طرف میں کیسے آئی, تو کچھ اللہ والوں سے جڑی, اور ان کی صحبت سے اور ان کی دعاؤں سے, ان کی توجہات سے, ان کی محنت سے میں دین کی طرف آئی. تو میرا بھی یہ جی شوق ہے کہ میرے بچے بھی دین کی طرف آئیں, اور میری اسٹوڈنٹس جو مجھ سے جڑتی ہیں, میری بہنیں جو مجھ سے جڑتی ہیں, تو وہ بھی دین کی طرف آئیں. تو بس ہمارا یہی کام ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. اللہ جی کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. جی آمین, انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. جی جی. تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ لائف کوچ بھی ہے, لائف کوچ بننے کا انسپریشن آپ کو کہاں سے ملا؟ ایکچولی میں نے تو کورسز کیے ہیں. لائف کوچنگ از اسپیشل فیلڈ, اور اس میں اسپیشلائز کرنا چاہیے, ہر انسان کو اسپیشلائز کرنا چاہیے. ویسے تو قرآن ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم کسی بھی کی زندگی میں پرابلم سالونگ کر سکتے ہیں. قرآن اور سننا اس لیول کے سبجیکٹس ہیں کہ نہ صرف ہماری اصلاح کرتے ہیں, بلکہ ہم سے جڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے, ان کی مدد کیسے کرنی ہے. ادر دین دیٹ اٹس اے سیپریٹ سبجیکٹ ایز ویل. آپ اس کو مینٹورس کے ذریعے سے, ٹیچرس کے ذریعے سے سیکھتے ہیں. تو میں نے کورسز کیے, لائف کوچنگ ایز اے سبجیکٹ بھی سیکھا, اور کیونکہ میری فیلڈ ہی ایسی ہے, میں لوگوں کے ساتھ جڑتی ہوں اور ان کے پرابلم سالو کرنے ہوتے ہیں. تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ وائی ناٹ, کہ میں اس کو ایز اے سبجیکٹ آگے پڑھوں اور اس میں ایکسیل کرنے کی کوشش کروں. ابھی میں یہ سیکھ رہی ہوں, اور انشاءاللہ اس میں اور ایکسیل کرنا ہے, اسپیشلائز کرنا ہے. اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو طلب ہوتی ہے نا کچھ نہ کچھ سیکھنے کی, جب آپ سیکھتے رہتے ہیں تو ڈفرینٹ سبجیکٹس آپ کے سامنے آتے ہیں, اور جب کوئی نیا جی سبجیکٹ آپ کے سامنے آتا ہے جو آپ کی پرسنالٹی سے میچ کر رہا ہو, یا آپ کی جو پریویس یا موجودہ فیلڈ ہے, یا آپ کا پیشن ہے, تو مزے کی بات یہ ہے کہ علم ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. تو بالکل. آج جو ہے مجھے 15 سال ہو گئے قرآن پڑھاتے ہوئے, سیرت پڑھاتے ہوئے, لیکن اب مجھے لائف کوچ کی طرف آنے کا دل کر رہا ہے کہ میں لائف کوچنگ مزید سیکھوں. تو یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ آئیں گے تو ہمارے اوپر نئے نئے علوم کھلتے رہیں گے. تو یہ اس طرح کہ ہمیں کوئی مینٹور مل جائیں, اور ویسے ٹیچرز مل جائیں جو ہمیں انسپائر کریں. تو مجھے بھی ایسے ٹیچر ملے جنہوں نے مجھے انسپائر کیا, تو میں لائف کوچنگ کی طرف آئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت خوب. تو لائف کوچ کے علاوہ جیسے آپ لیڈرشپ کوالٹیز بھی رکھتی ہیں, تو اس کا کانسیپٹ آپ نے پہلی بار کب سمجھا؟ یہ انسان کے اندر ان بلڈ کوالٹی ہوتی ہے. جی جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ پیدا ہی لیڈرشپ کوالٹیز کے ساتھ ہوتا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں ہر انسان کو پیدا ہی لیڈرشپ کے لیے ہی کیا ہے. جی اب اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہر شعبے کو چلانا ہے, تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی. کسی کو زیادہ ہیں, کسی کو کسی ایک فیلڈ میں زیادہ ایکسیل کر دیا. تو جس طرح الحمدللہ میری 2 قرآن اکیڈمیز ہیں, اور وہاں پر میری اسٹوڈنٹس آتی ہیں, ان کو میں ٹرین کرتی ہوں کہ ٹیچر کیسے بنتے ہیں, کسی کے لیے موٹیویشن کیسے بنتے ہیں. پھر الحمدللہ جب وہ وہاں سے پڑھ کے اور ٹرین ہو کے نکلتی ہیں, تو وہ پھر اپنے انسٹیٹیوشنز بناتی ہیں, اور پھر وہ لیڈرز بنتی ہیں, اور پھر وہ آگے دین کا کام کرتی ہیں. تو ویسے مجھے پتہ ایسے چلا کہ میری مدر ایجوکیٹر ہیں,
جب آپ माशाल्लाह। ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں نا تو پھر آپ لیڈر بھی ہوتے ہیں، کیونکہ जी, پھر آپ بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدلتے ہیں، ان کو انسپریشن دیتے ہیں، یہی لیڈرشپ ہے. تو जी, जी, دیٹ دیٹ واز سنس مائی ارلی چائلڈہڈ کہ مجھے پتہ چلا کہ میں childhood, نے ایجوکیٹر بننا ہے. यस। بالکل کئی لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہے وہ پہچان نہیں سکتے، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے فرام چائلڈہڈ آنورڈس اپنے صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں نرش کیا، ماشاء اللہ۔ الحمد للہ. جی، تو جیسے آپ ورک بھی کرتی ہیں، لائک لائف کو بھی بیلنس کرتی ہے، پرسنل گروتھ بھی کرتی ہے، ان سب کو آپ کیسے مینیج کرتی ہیں؟ پرائرٹیز طے کر کے. اب یہ ہے کہ جو کام مجھے بہت ارجنٹلی کرنا ہے وہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی میں نے کیا کرنا ہے. لائک آپ کے ساتھ میرا یہ ٹائم فکس تھا اور مجھے پھر سارے کام اس کے مطابق فائنل کرنے تھے. جو جی، کام مجھے اس وقت کرنے تھے وہ مجھے پہلے کرنے پڑے. تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری پرائرٹیز ہوتی ہیں یا ترجیحات ہوتی ہیں نا وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. بہت سے کام امپورٹنٹ ہوتے ہیں لیکن ان جی، کاموں میں جو ارجنٹ کام ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی ہمیں ارجنٹلی کون سا امپورٹنٹ کام ہے. تو اس طرح اپنی ترجیحات کو سیٹ کر کے لائف بیلنس کرتی ہوں میں. جی، ماشاء اللہ، بہت ہی امپورٹنٹ بات کہی آپ نے، کہ کیونکہ اکثر لوگ ادھر ہی مار کھا جاتے ہیں کہ یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں اور سارا کچھ میس ہو جاتا ہے، تو پریورٹیز دینا بہت ضروری ہے انسان کو۔ ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. جی، تو جیسے آپ لائک آپ کی جو پرسنالٹی ہے، اگر آپ ان کو 3 الفاظ میں 3 ورڈس میں اگر ڈسکرائب کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ ہلو، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک نیٹ ورک میں کچھ ڈسٹارشن آ رہی لیگنگ، ہے، آپ پلیز. جی، میں جی. پھر سے ریپیٹ کر دوں گی۔ اگر آپ اپنی پرسنالٹی کو 3 ورڈس میں اگر ڈسکرائب کرنا چاہو گی تو وہ کیا ہوگے؟ آنیسٹ ماشاء اللہ۔ اینڈ always positive, جی، and number 3 helping. ماشاء اللہ، ویری نائس۔ تو جیسے آپ نے لیڈرشپ والی چوز کیا، تو کس شخصیت نے آپ کی لیڈرشپ کو سب سے زیادہ انسپائر کیا؟ Honestly نبی علیہ السلام. جی، ماشاء اللہ۔ نبی جی، اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے نا، نو ڈاؤٹ یہ صرف بالکل، ہمارے لیے نہیں ہے، جو نان مسلمز ہیں نا وہ بھی نبی علیہ السلام کو بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں. اچھا، کبھی ہم لوگ اس طرح سوچیں نا کہ ہم پیدا مسلمان ہوئے ہیں تو ہم نا اس نعمت کو کبھی بھی اس کا گریٹیٹیوڈ نہیں آتا، شکر گزاری نہیں آتی ہمارے دل میں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے جس پہ شکریہ ادا کرنا ہے. لیکن جی، یقین کریں کہ جس وقت میں چھوٹی سی تھی، مطلب مجھے یاد ہے اسکول لائف میں پڑھا تھا کہ 100 ٹاپ موسٹ 100 پرسنالٹیز کہ جنہوں نے دنیا میں اثر ڈالا، اس میں سب سے پہلی پرسنالٹی نبی علیہ السلام کی لکھی ہوئی تھی، اور وہ ایک انگریز کا لکھا ہوا، یعنی اس کی کتاب ہے. جی، میرے لیے ایک بچپن کا ایک شوق سمجھ لو یہ تھا. یعنی جی، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک نان مسلم کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ٹاپ 100 پرسنالٹیز جو انفلوئنشل ہیں، جو پوری انسانیت کے اوپر اثر انداز ہوئیں، ان میں سب سے پہلا نام ہمارے نبی علیہ السلام کا. جسٹ امیجن کہ وہ کس لیول کے لیڈر تھے کہ آج نان مسلم بھی ان کو رینکنگ پہ نمبر 1 دے رہے ہیں. نمبر تو 1 پھر دے رہے ہیں، جی، یس، ہی واز آلویز مائی انسپریشن. اب یہ ماشاء اللہ، کوئی بھی سنے ہو کہ او ہو یہ تو سب کا ہوتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم لوگ کہتے ضرور ہیں، ہم درود السلام بھی پڑھ لیں گے، ہم کہہ لیں گے جی ہمارے نبی علیہ السلام، لیکن ٹو بی پریکٹیکل اگر آپ سوچیں کہ پریکٹیکلی مطلب ہم ان جیسی آنیسٹی کیوں نہیں پیدا کرے، ان جیسی سچائی پیدا کیوں نہیں کرے، ان جیسا ہمارے دل میں درد کیوں نہیں ہے انسانیت کا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پریکٹیکلی ہم نے نہیں ایکسیپٹ کیا ہوا. ہاں، دل میں احتراماً ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کے امی اور آپ کے ابو پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. جی، میرے فادر فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی رحمت، ان پہ رحمتیں برسائے، ان کی قبر پہ رحمتیں ہوں. آمین، آمین، انہوں نے ہمیشہ کھانے کی ٹیبل پہ ہمیشہ نبی علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سنانا.
اور ہمیشہ ہمیں انسپریشن دینا. اور میں یہ کہتی ہوں کہ اس سے بڑا کوئی احسان کسی پیرنٹس کا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی اپنے بچے کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت کا بیج اتنا گہرا ڈال کے چلے جائیں کہ بچہ اس کے بغیر کچھ سوچ ہی نہ سکے کچھ اور. تو ان سے بڑا جی لیڈر واقعی کوئی نہیں ہے. تو ہمیں جی چاہیے کہ ہم پریکٹیکلی آنیسٹلی ان کو ہاؤ واز ہز ڈیلنگ اینڈ ان کا کیریکٹر کیا تھا. اس سے بڑا کسی کا کیریکٹر نہیں ہے. جی بالکل، بہت ہی 100% ٹرو بات کہی آپ نے. بس ہم سوچتے ہیں لیکن اسے امپلیمنٹ نہیں کرتے پریکٹیکلی اپنی لائف میں. ان کی جو صلاحیت ہے، ان کی جو سنت ہے، ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. جی تو چلیے آپ کی ریحان اسکول کی جرنی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. تو آپ نے ریحان اسکول جوائن کرنے کا کیوں سوچا، فیصلہ کیوں لیا آپ نے؟ جی یہ بہت انٹرسٹنگ کوشچن ہے میرے لیے بھی. ایکچولی جی میں سر ریحان کو میں نے آپ کو بتایا نا شروع میں کہ جی مجھے پڑھنے لکھنے کا شروع سے شوق بھی ہے اور نئی نئی چیزیں ڈسکور کرنے کا. ایجوکیشن کی فیلڈ کی بات کر رہی ہوں. جی مطلب ایجوکیشن بینگ این ایجوکیٹر بات کر رہی ہوں کہ مجھے نا ایجوکیشن کی فیلڈ میں انوویشنز ہو رہی ہیں. کیا کیا انوویشنز ہو رہی ہیں، کیا کیا نئی چیزیں آ رہی ہیں. یہ میرے اندر اللہ نے کوالٹی رکھی ہوئی ہے. تو میں نے آج سے آئی تھنک 5-6 سال پہلے سر ریحان کو فالو کرنا شروع کیا تھا. جی اور جب سر ریحان 5-6 سال پہلے لائیو آتے تھے یا پھر کوئی اپنا کوئی نہ کوئی آئیڈیا شیئر کرتے تھے تو نیچے جو کامنٹس ہوتے تھے نا تو وہ بڑے مزے کے ہوتے تھے سر ریحان کے اس پہ. اچھا جی نیا بندہ آ گیا ہے اور اب پتہ نہیں کس کا بندہ ہے اور پتہ نہیں اب یہ کر دے گا وہ نہیں. نیگیٹو کامنٹس. جی اچھا نیگیٹو کامنٹ سے ہر بندہ جو ہے وہ پریشان نہیں ہوتا بلکہ کیوریوسٹی بڑھتی ہے کہ آخر لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. تو میں نے نا ان کو فالو کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ہی از سو پیشنیٹ کہ پاکستان کے اندر لوگ خام خواہ غریب ہیں. ان کا ایک جملہ ہوتا تھا کہ جی لوگ پاکستان میں خام خواہ غریب ہیں. کیوں؟ کیونکہ علم اچھا حاصل نہیں کرتے اور اپڈیٹ نہیں کرتے خود کو. تو یہ جو بات تھی نا یہ کیونکہ میں بھی ایسی سوچتی تھی تو مجھے وہ سنکرونائز ہو گیا نا دونوں باتیں. مطلب میں بھی جی ایسے سوچتی ہوں، سر کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو تھا. تو اس سے مجھے یہ ہوا کہ میں نے ان کو فالو بھی کیا، میں نے ان سے رابطہ بھی کیا. پھر جی الحمدللہ ان کی گائیڈنس ہوئی. میں بہت عرصے سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی تھی کہ کچھ اگر میرے لیے خیر ہے تو میں اس نیٹ ورک سے جڑ جاؤں. تو آخر کار پھر الحمدللہ اس سمر ویکیشن کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ نے جی جڑنے کی توفیق دی اور اب میں تو پریکٹیکلی ان کا حصہ ہوں. جی ماشاء اللہ. تو آپ کی جرنی تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. سن کے مجھے بھی اچھا لگا. لائک آپ نے کہا کہ آپ 5 ایئرس بیک ان کو وہاں سے فالو کرتی ہیں سنس 5 ایئرس. تو آپ نے اتنا ٹائم کیوں لگا دیا ان کو فالو مطلب جوائن کرنے میں؟ فالو تو آپ کر رہی تھی. جی بالکل. ویسے ایک حقیقت پہ مبنی بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے نا. آپ جی کچھ سوچتے ہو اور ایک نئی چیز سوچتے ہو تو اس کو انڈلج اس میں ہونے کے لیے، انوالو ہونے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم بھی لگ جاتا ہے. اب کیونکہ ریحان اسکول کے آپ اندر آتے ہو تو آپ کو اپنی پرسنالٹی کو پبلک کرنا ہوتا ہے. بالکل. اور میرے جیسی جو بندیاں ہیں وہ اسی چیز سے ڈر جاتی ہیں کہ او ہو اب ہم تو پبلک ہو رہے ہیں. جی تو ایک تو یہ چیز بہت زیادہ بندے کو ڈرا دیتی ہے کہ ہم لوگ تو چھپے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو پردوں میں رہنے والے لوگ ہیں، تو اب پبلک کیسے ہوں گے. تو آنیسٹلی اسپیکنگ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ نہیں کہ مجھ میں کانفیڈنس نہیں ہے جی لیکن عادت یعنی تھوڑا آپ سمجھ سکتی ہیں کہ دین کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہتر بالکل. ہے کہ ہماری آواز بھی باہر نہ جائے. جی جی چاہے ہم بالکل. کورڈ ہیں لیکن پھر بھی میرا دل ہے کہ ہم پبلک نہ ہو، پرائیویٹ رہیں. تو ایک تو یہ بات تھی جس کی وجہ سے میں نے بہت سوچا اور بہت ٹائم لگا دیا. تو سیکنڈلی یہ کہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت بھی مقرر ہوتا ہے اور اسی وقت میں آپ میں ہمت بھی آتی ہے اور حالات بھی بنتے ہیں. تو بالکل. دوز ور دا فیکٹرز. اوکے ایگزیکٹلی آپ نے صحیح کہا. یہ جو ڈر ہے نا ہم لیڈیز میں جو پردے میں رہتی ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے کہ آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آئے، بات کرے اور اتنے سارے لوگ آپ کو واچ کر رہے ہیں. تو اس ڈر کو اپنے جو انر فیئر ہے اس کو کم کرنا اٹس ناٹ ویری ایزی.
ہم لوگوں کے لیے بالکل صحیح بات کہی. لیکن آپ ایک ایگزامپل ہے ان عورتوں کے لیے جو کچھ کرنا چاہتی ہیں، دین کے ساتھ ساتھ اپنے خود کو بھی اپڈیٹ کرنا چاہتی ہے، ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ایسی چیزوں کو آپ جیسے جو نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہے، جو بھی چیزیں آ رہی ہیں اس کو اپنائیں آپ، اور اپنے علم کو بڑھائیں، علم کو حاصل کریں. تو یہ بھی ایک ٹائپ کا علم ہے آپ جو حاصل کر رہے ہیں، آپ غلط کام نہیں کر رہے اس میں. تو جی میں بالکل بھی اچھی بات. ہماری بھی ایسی ہی سوچ ہونی چاہیے. ہم بھی اپنے آپ کو اپنے آپ خود کو اپ گریڈ کرنا چاہیے اور آگے آنا چاہیے، نہ کہ بالکل بالکل پردے میں رہ کر. ہر چیز پردے میں رہ کر کریے بے شک، لیکن خود کو اپ گریڈ بھی کریے. نہیں، پردہ بیسیکلی حقیقت یہ ہے کہ میں کس پوائنٹ پہ راضی ہوئی کہ جی پردہ بیسیکلی کرنا ہی وہاں ہوتا ہے جہاں پہ نامحرموں کے سامنے سے آپ کو گزرنا پڑے. جی پردہ تو ہوتا ہی وہیں پہ نا. ابھی اگر یہاں مجھے ڈر نہ ہو کہ یہاں کوئی نامحرم مجھے دیکھ لے گا تو مجھے کیا ضرورت ہے پردہ کرنے کی. پردہ جی تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہماری آسانی کے لیے کہ اگر آپ کو کہیں باہر جا کے کام کرنا پڑ رہا ہے، نامحرموں کے سامنے جانا پڑ رہا ہے، تو آپ کام نہ چھوڑیں، پردہ کر لیں. پردہ تو کر دیٹ لیں. واز جی دا بالکل. پوائنٹ. سو دیٹ واز دا پوائنٹ جس سے میں راضی بھی. میں نے آپ سے کہا نا میں کافی اچھے سے اللہ سے مشورہ کری تھی، اللہ جی تعالیٰ سے دعائیں کری تھی، میں استخارہ کری تھی. ماشاء اللہ. جی جی تو جی بات یہ بالکل. ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت تقویٰ دے اور ہم بہت تقویٰ اختیار کریں. اتنا تقویٰ اختیار کریں کہ ہمیں کسی کے سامنے بھی نہ آنا پڑے. بہرحال کسی وقت تو انسان کو کسی مقصد کے تحت سامنے بھی آنا پڑتا ہے، تو اس میں ہی کہ ہم حدود قائم کر لیں گے نا. اب بالکل جیسے کہ لمٹس ہماری کر حدود بنا اللہ لیں گے. تعالیٰ نے ہمیں حدود بتا دی ہیں کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں. جی آپ بالکل. میرے تو فیس بک کے اوپر بلکہ میں نے نوٹ لکھ کے لگایا ہے کہ کوئی رشتے بنانے کا پلیٹ فارم نہیں، سیکھنے سکھانے کا پلیٹ فارم ہے. تو جی ہمیں چاہیے کہ جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں وہ بھی تھوڑی سی حدود رکھیں کہ ان کے گھر کی بھی خواتین ہیں. اگر کوئی بندیاں ایجوکیٹرز ہیں، کام کر رہی ہیں، تو وہ کام کے سلسلے میں آپ کو نظر آ بالکل رہی ہے، نہ کہ آپ ان کو میسیجز کرتے رہیں، پرائیویٹ میں جا کے میسیجز کریں یا کامنٹس میں میسیجز کریں. تو دیٹس ناٹ گڈ. تو ہمیں یہ ٹرینڈ بھی سیٹ کرنا جی چاہیے جی کہ بالکل مجھے بالکل. کا پتہ اور ہم اپنے کام سے کام رکھیں. بالکل صحیح بات کہی آپ نے. تو چلیے لیڈرشپ ان ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ آپ سے معلومات لے لیتے ہیں. تو ایک ٹیچر اور ایک لیڈر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ٹیچر اور لیڈر میں فرق یہ ہے کہ ہر لیڈر ایک ٹیچر ہوتا ہے. ہر لیڈر ایک ٹیچر ہوتا ہے، لیکن ہر ٹیچر ایک لیڈر نہیں ہوتا. جی ٹیچر کا کام یہ ہے کہ وہ نالج کو ٹرانسفر کرتا ہے، لیکن لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ اس نالج کے اوپر عمل کر کے دکھاتا ہے. جی بالکل. جب وہ اس علم پہ عمل کر کے دکھاتا ہے تو پھر لوگ انسپائر ہو جاتے ہیں. لوگ انسپائر ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے ٹیچر نے ہمیں پریکٹیکلی کر کے دکھایا. فار ایگزامپل میں اب بچوں کو سکھا رہی ہوں بھی صبر کرنا چاہیے. اب جب میں جی نے ان کو صبر کر کے دکھایا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے مجھ سے انسپائر ہوں گے. تو ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ صرف بتا دیتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، لیکن لیڈر کر کے دکھاتا ہے، تو اس وجہ سے کر کے دکھاتا لوگوں کو انسپائریشن ملتی ہے. ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. تو جیسے کہ اسکولس میں اسٹوڈنٹس کی لیڈرشپ اسکلس کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ جیسے شمع سے شمع جلتی ہے نا، ایک شمع سے دوسری شمع جلتی ہے، ایک موم بتی سے دوسری موم بتی جی جلتی ہے. تو اسی طرح اسکولس کے اندر جب ٹیچرز لیڈرز بن جائیں گے نا، تو صرف لیکچر نہیں دینا ہے، پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے. تو جی انشاءاللہ وہ بھی سیکھیں گے. ہمارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ کوڑا کاغذ ہے، اس کے اوپر آپ جو لکھیں گے نا وہ ویسے بن جائیں گے. تو اس طرح جی اسٹوڈنٹس کو ہم لیڈرشپ اسکل سکھا سکتے ہیں، ہم کر کے دکھائیں. بالکل بالکل. پریکٹیکلی جو ہوتا ہے وہ اس کی بات الگ ہی ہوتی ہے. جی. ہوں تو جیسے کہ پیرنٹس اور ٹیچرس مل کر فیوچر لیڈرس کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر پیرنٹس کو ہی پتہ نہیں ہے کہ لیڈرشپ کیا چیز ہوتی ہے، تو جیسے اگر ہمارے لیڈرز ہیں، اگر ان کے ہاتھوں میں جھاڑو ہے، وہ صفائیاں کر رہے ہیں، وہ صفائی کر جی کے دکھا رہے ہیں،
اگر وہ ڈسٹنگ کر کے دکھا رہے ہیں اور پیرنٹس کو نہیں پتہ اور ہم ان کے بچوں سے یہ کروا رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی ایک لائف سکل ہوتی ہے، تو پیرنٹس آ جائیں گے جی اچھا ہم نے اپنے بچوں کو اس کے لیے بھیجا تھا، ہمارے بچے تو ایسے نہیں کریں گے، ہمارے بچے تو پیرنٹس کو پہلے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس دنیا میں جو کام ہے نا، کام جتنے بھی کام ہیں، گھر کے کام ہیں، باہر کے کام ہیں، وہ کوئی جینڈر بیس نہیں ہے کہ کوئی لڑکا نہیں کر سکتا، لڑکی نہیں کر سکتی، جینڈر بیس کوئی کام نہیں ہے. ہر کام ایک اسکل ہے اور کوئی اسکل بھی بیکار نہیں ہوتی، کبھی بھی آپ کو کام آ جاتی ہے. تو پیرنٹس دے آر سو مچ امپورٹنٹ. جی اگر جی وہ ٹیچرس کو یا لیڈرس کو سمجھیں گے نہیں تو ہم ان کے بچوں کو ٹرین کیسے کریں گے؟ تو جی دیٹ صحیح از بات. سو مچ امپورٹنٹ کہ ٹیچرز اور پیرنٹس ملیں اور لیڈرز کریٹ ہوں فیوچر میں، ادروائز ایسا پاسبل نہیں ہے. جی بالکل، ہم بچوں کو ایجوکیشن تو دے دیتے ہیں لیکن لائف اسکلس سکھانا بھول جاتے ہیں کہ جیے کیسے، جینا کیسا ہے، وہی بہت امپورٹنٹ ہے. ایگزیکٹلی جی. ایگزیکٹلی. تو اسلامک لیڈرشپ اور ماڈرن لیڈرشپ میں کیا کامن ویلیوز ہیں؟ دیکھیں، کامن ویلیو ہوتی ہے اسٹرانگ کیریکٹر. آپ جی دیکھیں کہ کسی بھی انسان نے اگر کہیں لیڈ کیا ہے نا، وہ اپنے ہی اسٹرانگ کیریکٹر سے لیڈ کیا، ارسپیکٹیو آف کہ آپ کی بلیفس کیا ہیں. ابھی جو کفار بھی ہیں نا، جن کے پاس اسلامک بلیف نہیں ہے، لیکن جی اگر ان کا وہ سچ اگر بولیں گے، اگر وہ آنےسٹ ہوں گے، اگر وہ ایمپتھی رکھتے ہیں، ہمدردی کریں گے، تو وہ بھی انسپائر کریں گے بندوں کو. تو چاہے اسلامک لیڈرشپ ہو، چاہے ماڈرن لیڈرشپ ہو، تو کامن چیز اس میں کیریکٹر ہے. جی ایک ماڈرن لیڈرشپ وہ ہے کہ جس میں ایمپتھی ہو، ہمدردی ہو. ماڈرن لیڈرشپ وہ ہے جو ٹیم ورک کرنا جانتا ہو. جی ماڈرن لیڈرشپ وہ ہے جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں عمل کر کے دکھایا ہے. اور بالکل ٹرانسپیرنسی ہو اور وہ کسی کی بے جا طرفداریاں نہ کرے، بلکہ وہ ٹرانسپیرنٹ رہے. اور یہی اسلامک ویلیوز بھی ہیں. جی بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. تو جسے کہ اے آئی کا دور ہے آج کل، تو اے آئی اور لیڈرشپ کا کمبینیشن ایجوکیشن کا فیچر کیسے بدل سکتا ہے؟ اے آئی جو لرننگ ہے وہ آسانی کا دوسرا نام ہے. یعنی اے آئی جو ہے نا، جیسے پہلے بلیک بورڈ ہوتے تھے، اس کے بعد آپ کو یاد ہے وائٹ بورڈ کا زمانہ آیا، پھر وہ مارکرز ہوتے ہیں، پھر ہم ان میں انک بھرتے ہیں اور مارکرز کو ہم ہر وقت تیار رکھتے ہیں کہ ٹیچر نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. تو جی اے آئی اس سے آگے کی چیز آ گئی ہے کہ اے آئی از جسٹ لائک کہ آپ کے لیے کوئی ایسا ورکر آ گیا ہے کہ جس کو آپ جو کام کہتے ہو وہ آپ کو وہ کر کے دے دیتا ہے. آپ نے یعنی آپ کی نالج کو پرسنلائز کر دیا اس نے. بالکل ٹیچرس کا جو ورک لوڈ تھا وہ کم ہو گیا، اسٹوڈنٹس کا ورک لوڈ ہے وہ کم ہو گیا ہے. تو اے آئی صرف ایک ٹول ہے، آپ کی ویژن کو بڑھاتا ہے، آپ کی بات سنتا ہے. اے آئی آپ کو مشورہ دیتا ہے. اے آئی آپ کو، جیسے میری فیلڈ قرآن ہے، مجھے فوراً کوئی آیت، کیونکہ میں حافظہ نہیں ہوں، تو مجھے فوراً کوئی آیت چاہیے، اس ٹاپک پہ مجھے 2-3 آیات چاہیے. میں جیسے اس کو ایک لائن لکھ کے دیتی ہوں نا، تو وہ 100% ایکوریٹ ریفرنس نکال کے مجھے دے دیتا ہے. اس سے زیادہ آسانی کیا ہوگی؟ تو بالکل فیوچر میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اے آئی بہت آپ کو اسمارٹ بنا دے گا، آپ بہت زیادہ انسپائرنگ بن جائیں گے. جی بالکل، کیونکہ ہر ایک فیلڈ میں آج اے آئی اپنا ہنر دکھا رہا ہے. بس یہی ہے کہ ہمیں ہماری فیلڈ کو پہچان کر اے آئی کا یوز کر کے آگے بڑھنا چاہیے. ایگزیکٹلی. جی. تو آپ اپنے فیوچر ویژن کے بارے میں بتائیے کہ آپ فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فیوچر میں ایکچولی میں یہ چاہتی ہوں کہ مدارس کو اے آئی سے جوڑا جائے، اور میں اپنی اسٹوڈنٹس کو یہ سکھاؤں کہ آپ اے آئی کے ذریعے سے کس طرح مؤثر طریقے سے علم حاصل کر سکتے ہیں اور آگے پہنچا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آن لائن لرننگ کا زمانہ ہے، آن لائن ٹیچنگ کا زمانہ ہے. لیکن جب ہمیں آن لائن لرننگ نہیں آتی، آن لائن ٹیچنگ نہیں آتی، یا ہمارے پاس وہ ڈیوائسیز ہی نہیں ہے، یا ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو جی فیوچر میں میرا یہ پلان ہے
کہ میں نے جو ایسا ایجوکیشن سسٹم بنانا ہے جو ٹیکنالوجی بیسڈ ہو اور ہیومن ویلیوز کے ساتھ ساتھ چلے. جی بالکل صحیح، کیونکہ ان ٹولس کو جاننا، ان ٹولس کو پہچاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. ایون آپ ٹولس کو یوز کر کے دینی علم بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم بھی حاصل کر سکتے ہیں. جی تو آخر میں آپ ایک ہمارے ویورس کے لیے ایک اچھا سا انسپائرنگ میسج دیجیے. میرے پاس ایک میسیج ہے جو میں اپنے آپ کو بھی دیتی ہوں، جو میں اپنی اسٹوڈنٹس کو بھی دیتی ہوں، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بہترین مخلوق بنایا، ہمیں لیڈر بنا کر بھیجا، اور کام بھی لیڈرشپ والا لینا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے. لیکن اب ہمیں یہ پہچاننا ہو کہ ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کے لیے. جی تو ہم کسی بھی پوزیشن میں ہوں، ہم اس پوزیشن کے اندر اپنی ویلیوز کے ساتھ ہوں، اس پوزیشن کے اندر ہم آنیسٹی کے ساتھ ہوں، اپنے گڈ کیریکٹر کے ساتھ ہوں. یہ ہمیں کبھی بھولنا نہیں چاہیے. اس کے جی ساتھ ساتھ ہمیں نیو ٹیکنالوجی سے ضرور سنکرونائز کرنا ہے، ہمیں ضرور نئے علوم سیکھنے ہیں، اور اس میں جھجکنا نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے کیا نئی چیز آ گئی. یہ سب چیزیں ہماری آسانی کے لیے ہیں. تو ہمیں اپنے لیڈرشپ کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور خود انسپائرنگ بننا ہے، پریکٹیکلی خود لوگوں کا ہمدرد بن کے دکھانا ہے. کوشش کریں، نہیں تو اللہ سے دعا مانگیں جب تک نہیں یہاں تک پہنچ رہے. جی بالکل بالکل صحیح بات کہی آپ نے. بہت ہی اچھا میسج دیا ہمارے ویورس کے لیے. آج کا انٹرویو واقعی بہت ہی انفارمیٹیو اور انسپائرنگ رہا ہے. جیسے کہ آپ نے لیڈرشپ کے بارے میں، ایجوکیشن اور اے آئی کے حوالے سے بہت ہی قیمتی باتیں شیئر کی ہیں، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ کیسے ہم اے آئی کو علم حاصل کرنے کے لیے، دین کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. اور آپ نے اپنا فیوچر ویژن بھی بتایا. ماشاء اللہ آپ کا بہت ہی اچھا فیوچر ویژن ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس ویژن میں، آپ کے ڈریم میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے، تاکہ آپ اور بھی آپ ہاؤس وائف لڑکیوں کی، اور بھی جو بھی لڑکیاں ہیں جو پڑھنا چاہ رہی ہے دین کے ساتھ ساتھ یہ بھی تعلیم حاصل کرنا چاہ رہی ہیں، ان کی رہنمائی کرے. انشاءاللہ ہماری نیک تمنائیں، نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو بہت سو شکریہ، مچ. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. جی دوستو، اگر آپ کو یہ ہمارا کنورزیشن پسند آیا ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب کریں. تو ملیں گے پھر ایک اور انسپائرنگ پرسنالٹی کے ساتھ اگلے پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے کیپ لرننگ، کیپ گروئنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم جی.